अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शारेज़ को यकीन न था कि गनवा इतनी आसानी से कराची जाने के लिए मान जाएगी। उसे ये सुनकर अजीब लगा कि वो इस शहर में मज़ीद नहीं रुकना चाहती जहां उसने अपना बचपन गुजारा है। गनवा, ये तुम्हारा शहर है, तुमने सारी ज़िंदगी गुजारी है, तुम इतनी आसानी से ये जगह छोड़कर कैसे जा सकती हो, वो भी इन हालात में जब तुम्हारे बाबा को कुछ पता नहीं है। मुझे लगता है पहले हमें उनके बारे में पता करना चाहिए, लेकिन मैं ये चांस मिस भी नहीं कर सकता। इसलिए मैंने सोचा था कि तुम और अम्मा यहाँ ही रहोगी और मैं कराची जाऊँगा, और जब तुम्हारे बाबा का पता चल जाएगा तो तुम लोग मेरे पास वही आ जाना। लेकिन तुम लोग अकेले यहाँ कैसे रहोगे, इस बात को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं अपने कुछ दोस्तों को तुम्हारे बाबा को ढूंढने का कहता हूँ और तुम लोग मेरे साथ ही चलो। तुम लोगों को यहाँ अकेला छोड़ नहीं सकता मैं। शारेज़ परेशानी से मुकम्मल घेरा हुआ था। नहीं शारेज़, मैं यहाँ नहीं रुकना चाहती, और बार बार उस इंसान को मेरा बाप कहकर मुझे मज़ीद अजियत में मुब्तला न करें, गनवा ने उदासी से कहा। लेकिन शारेज़ को गनवा की ये बात बिल्कुल भी अच्छी न लगी। क्यों ना कहूँ मैं उसे तुम्हारा बाप, क्योंकि उसने तुम्हें पाला है। अगर वो शख्स तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जाता गनवा, तो वही उस मकान में मर जाती अकेली तुम। शारेज़ को गुस्सा आया। मर जाती तो बेहतर था, कम अज़ कम इस अजियत से तो मेरी जान छूट जाती। गनवा उसी के अंदाज में बोली। कौन सी अजियत गनवा? अगर मैं तुम्हें ये सच्चाई ना बताता कि वो शख्स तुम्हारा बाप नहीं है, तो वो शख्स तुम्हारे लिए फरिश्ता सिफ्त ही रहता। बेशक उसने बड़ा गुनाह किया है, लेकिन ये मत भूलो उसने तुम्हारी अच्छी परवरिश करके तुम्हें एक बाप होने का हक देकर उसने साबित किया था कि वो अपने गुनाह की तौबा कर चुका है। उसने अपने गुनाह का अजाला तुम्हारी सूरत में किया था। तुम कैसे उस शख्स के बारे में इस तरह से कह सकती हो, कल जिसके खिलाफ तुम एक लफ्ज नहीं सुन सकती थी? बताओ, क्या तुम्हें 20 साल में एक पल के लिए भी ये एहसास हुआ कि वो शख्स तुम्हारा बाप नहीं है? आज तुम्हें उस शख्स को अपना बाप कहते हुए नफरत महसूस हो रही है। तुम्हें वो शख्स गुनहगार लग रहा है, लेकिन कल तुम ही उसकी सबसे बड़ी खैरख्वाह थी। कल वो तुम्हारा बाप था, और उसकी हकीकत जानने के बाद वो तुम्हारा बाप नहीं रहा। नहीं गनवा, उस शख्स ने बाप ना होते हुए भी बाप का हक अदा किया है। हाँ, उसने गलती की थी जिसकी सज़ा उसे अबान की सूरत में मिल रही है। माना कि उस शख्स ने तुम्हारी माँ के साथ गलत किया, तुम्हारी आनी को तकलीफ दी, शाह को तकलीफ दी, लेकिन तुम्हारी अच्छी परवरिश करके उसने अपने गुनाहों का अजाला किया है। मानो या ना मानो। शारेज़ उसे 4 बातें सुनाकर कमरे से बाहर निकल गया। लेकिन ये भी सच है कि शारेज़ की एक भी बात गलत नहीं थी। उसका बाप 20 सालों से पछता रहा था, हर सजदे में रोया था। वो हमेशा से सोचती हुई आई थी कि उसका बाप आखिर खुदा के सामने किस गुनाह की माफ़ी मांगता है, और जब जवाब मिला तो उसी बाप से नफरत होने लगी। सही कहता था शारेज़, अगर वो उसे अपने साथ नहीं लेकर जाता तो शायद वही रोते तड़पते वो मर जाती। यही सोचते आंसू बहाते हुए ना जाने कब गनवा की आंख लग गई। जब आंख खुली तो शारेज़ करीब बैठा उसे ही देख रहा था। गनवा फौरन उठकर बैठ गई। एम सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया, शारेज़ ने कहा। गनवा ने बिना कुछ बोले अपना सर उसके कंधे पर रख दिया। सॉरी गलत बात की होती है शारेज़, और गलत मैं थी, आप नहीं। कब जाना है? गनवा ने पूछा। 2 दिन में ट्रांसफ़र लेना है यहाँ से। तुम अगर चाहो तो एक बार अपने घर चल सकती हो। शारेज़ ने उसे ऑफ़र की और हाथ उसके सामने फैलाया। अभी चलें? गनवा ने कंफ्यूज होकर पूछा, क्योंकि उस वक्त रात के 11 बज रहे थे। हाँ, अभी चलते हैं, इसी बहाने लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी। वैसे भी अम्मा तो सो चुकी है, शारेज़ ने आइडिया दिया, जिस पर गनवा खिल उठी। लेकिन हम जल्दी वापस आ जाएंगे, उसने अम्मा के ख्याल से कहा। तो शारेज़ मुस्कुरा दिया। तुम मेरी बीवी कम अम्मा की बहू ज़्यादा लगती हो, शारेज़ ने जेलस होकर कहा। मगर उसकी बात सुनकर गनवा खिलखिलाकर हंसी। हाय अबान कितनी खुश होगी ना कि मैं वहाँ कराची आ रही हूँ। मैं रोज़ उससे मिलूंगी। मैं पहले आपको बता रही हूँ, गनवा ने उंगली दिखाते हुए कहा। और कोई हुक्म? शारेज़ ने उसकी उंगली को अपने लबों से छुआ। नहीं, बस इतना ही। गनवा शर्माकर बाहर निकल गई।
جبکہ شاریز مسکراتا ہوا اس کے پیچھے چل دیا۔ آدھی رات کے وقت وہ حویلی کی پچھلی طرف سے تقریباً آدھے گھنٹے کی محنت کے بعد دیوار پر چڑھنے میں کامیاب ہوا تھا۔ دیوار سے کودتے ہوئے اس کے بازو پر اچھی خاصی خراش پڑ گئی، لیکن اس وقت اگر اسے کسی کی پرواہ تھی تو صرف اپنی بیٹی ابان کی، جو آج ہی ہسپتال سے واپس آئی تھی۔ آخر اس کی بیٹی کو کیا ہوا تھا کہ شاہ اسے ہسپتال لے کر گیا؟ حویلی میں مکمل خاموشی تھی، یہاں پر کوئی نہیں تھا۔ اگر اسے اس وقت یہاں کوئی دیکھ لیتا تو شاہ اس کا کیا حال کرتا، یہ بس وہی سمجھ سکتا تھا۔ اس نے ہر طرف ابان کا کمرہ ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنی بڑی حویلی میں آخر وہ ابان کو کیسے ڈھونڈے۔ آہستہ آہستہ وہ ہر کمرے میں دیکھنے لگا، پھر ایک کمرے میں اسے ابان کی کھلکھلاتی ہوئی ہنسی سنائی دی۔ وہ فوراً اس کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کے چلنے سے آواز پیدا نہ ہو اس لیے اس نے اپنے جوتے بھی اتار دیے۔ وہ اس کمرے کی طرف آیا جس کا دروازہ آدھا کھلا تھا۔ ابان بیڈ پر بیٹھی دوائی نہ کھانے کی ضد کر رہی تھی، جبکہ شاہ اس کی منتیں کرنے میں مصروف تھا۔ آپ خود پیئے تو آپ کو پتہ چلے گا نا یہ کتنی کڑوی ہوتی ہے۔ ابان منہ کے ڈیزائن بناتی شاہ کو نخرے دکھا رہی تھی۔ دیکھو ابان، اب تم مجھے سختی کرنے پر مجبور کر رہی ہو۔ شاہ کے الفاظ سن کر لالا کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ نہ جانے اب وہ ابان کے ساتھ کیا کرے۔ کیوں سختی کریں گے آپ مجھ پر؟ جب آپ بیمار ہوئے تھے تو میں نے آپ کو کتنے پیار سے کھلایا تھا۔ ابان نے فوراً اسے اپنا احسان یاد کروایا۔ ابان میری جان، میں بھی تو کب سے پیار سے کھلانے کی کوشش کر رہا ہوں، یار پلیز کھا لو، یہ تمہارے لیے ضروری ہے۔ شاہ ایک بار پھر سے اس کی منتیں کرنے لگا۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے فوراً بعد آپ مجھے وہ والی چاکلیٹ دیں گے جو آپ نے صبح راستے میں لی تھی۔ ابان کی نظر کب سے اس چاکلیٹ کے پیکٹ پر تھی۔ اوہ، لیکن ابان وہ تمہارے لیے نہیں ہے، میں نے بتایا تھا تمہیں، شاہ نے منہ بناتے ہوئے کہا، جیسے سچ میں اس کے لیے نہ لی ہو۔ صبح ابان کے فون پر گنوا کی کال آ رہی تھی جو ارادیہ نے ریسیو کی۔ ارادیہ نے اسے بتایا کہ ابان کی طبیعت کچھ خراب ہے، جس کے بعد اس نے بتایا کہ ابان دوائیاں اس طریقے سے کھاتی ہے، یعنی کہ اسے دوائی کے بعد ایک چاکلیٹ چاہیے، ورنہ اسے کوئی بھی دوائی نہیں کھلا سکتا۔ جبکہ اس سے پہلے شاہ ایک بار کراچی میں سختی سے زبردستی سے دوائیاں کھلا چکا تھا، لیکن اب حالات کچھ اور تھے، یا یوں کہنا بہتر ہوگا کہ اب شاہ نے ابان کو سر پہ چڑھا لیا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر وہ میرے لیے نہیں ہے تو میں دوائی نہیں کھا سکتی۔ اب آپ مجھے تنگ مت کرے، مجھے سونا ہے، صبح میرے ٹیچرز آئیں گے۔ ابان نے مزید نخرے دکھاتے ہوئے کمبل اپنے اوپر لیا۔ ابان، ہے تو یہ بہت غلط بات کہ کسی اور کی چیز تمہیں دے دوں، لیکن تمہیں دوائی دینا بھی تو بہت ضروری ہے، اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ وہ چاکلیٹ تم کھا لینا دوا لینے کے بعد، شاہ نے احسان کرتے ہوئے کہا، جبکہ اس کے لہجے کی پرواہ کیے بغیر ابان نے ہاتھ بڑھا کر سائیڈ دراز کھولی اور اس میں سے چاکلیٹ کا پیکٹ نکال لیا۔ اب سے یہ سارا میرا ہے، آپ اس کے لیے اور لے آنا، ابان نے پیکٹ کھولتے ہوئے کہا۔ ابان، میں نے کہا تھا پہلے تم میڈیسن لوگی پھر یہ چاکلیٹ کھاؤ گی، شاہ نے یاد دلایا، جس پر ابان کا منہ ایک بار پھر سے بن گیا۔ لائیں دے میری جان کے دشمن ہٹلر، بلکہ نہیں، ہٹلر کے بعد بھی ہٹلر۔ ابان نے تیز تیز بولتے اس کے ہاتھ سے دوائی لی اور ناک کو اپنی انگلیوں سے زور سے بند کیا اور ایک ہی سانس میں دوائی گٹک گئی۔ آئی گندی، ابان نے سر زور سے ہلایا جیسے وائبریٹ ہو رہا ہو اور چاکلیٹ کا پیس اپنے منہ میں رکھ لیا، جبکہ شاہ مشن کامیاب ہونے کی خوشی میں سکون کی سانس لے رہا تھا۔ تھینک یو سالی صاحبہ۔ ابان، تم کچھ دن ریسٹ کرو، اپنے دماغ پر بالکل بھی زور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، بیکار میں ٹینشن مت لینا، جب تک ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک تمہارے ٹیچرز بھی نہیں آئیں گے، پڑھائی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، شاہ نے کہا۔ آپ کیا چاہتے ہیں میں فیل ہو جاؤں؟ ابان نے منہ بنا کر کہا۔ نہیں پرنسس، میں ایسا کچھ نہیں چاہتا، میں تو بس یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ دن ریسٹ کرو۔ ٹھیک ہے، میں کچھ دن ریسٹ کروں گی، لیکن اگر میں فیل ہو گئی تو سارا الزام آپ پہ آئے گا، کیونکہ آپ مجھے کہہ رہی ہیں نا ریسٹ کرنے کے لیے، ابان نے کہا۔ تم فیل نہیں ہوگی جان، کیونکہ اب سے میں تمہیں خود پڑھایا کروں گا۔ وہ کیا ہے نا کہ میں اب تمہارا دوست ہوں، اور دوستی میں ایک دوسرے کو پڑھانا تو الاؤ ہوتا ہے،
شاہ نے شرارت سے اس کی الاؤ والی بات پکڑی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، ویسے بھی میرے وہ ٹیچرز بہت ہی ڈانٹتے ہیں، لیکن دوستی میں ڈانٹنا الاؤ نہیں ہوتا، یہ میں آپ کو پہلے بتا دیتی ہوں۔ شاہ نے زندگی میں پہلی بار ایسی دوستی دیکھی تھی جس میں اتنے سارے رولز تھے جنہیں فالو کرنا اس کا فرض تھا۔ لالا نہ جانے کتنی ہی دیر دروازے پہ کھڑا ان دونوں کی باتیں سنتا رہا۔ شاہ اسے کتنی محبت سے دیکھ رہا تھا، اس کا خیال رکھ رہا تھا، اس کے ہر بے تکے بے فضول سوال کا جواب محبت اور توجہ سے دے رہا تھا، جبکہ اس کی بیٹی اس کے پاس بیٹھے کھلکھلا رہی تھی، ہنس رہی تھی اور اپنی زندگی میں خوش تھی۔ لالا انہی قدموں سے واپس چل دیا۔ وہ یہاں ابان سے ملنے آیا تھا، لیکن آج وہ جان چکا تھا جتنی محبت شاہ اس سے کرتا تھا شاید کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اپنی بیٹی کو خوش رہنے کی دعائیں دے کر واپس چلا گیا۔ اب اسے ایک بار شاہ سے ملنا تھا اور اس نے کل صبح شاہ کے آفس جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ نگین نے آج شاہ کے گھر جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو شاہ کا سامنا کرنے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ اس نے ایک نہیں بلکہ بہت ساری زندگیاں بچانی تھی۔ ایک کہانی کے ساتھ نہ جانے کتنی کہانیاں جڑی تھی۔ اسے شاہ کو عفت کی بیٹی کے بارے میں بتانا تھا۔ اسے بتانا تھا کہ شمیر بالکل بے گناہ ہے، اسے لالا کی بے قصور بیٹی کی جان بچانی تھی۔ نہ جانے شاہ نے اس کا کیا حال کیا ہوگا۔ وہ ایک بار، صرف ایک بار اپنی بیٹی سے ملنا چاہتی تھی، اسے دیکھنا چاہتی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اسے بتا پاتی کہ یہ اس کی ماں ہے، لیکن وہ ایک بار اپنی نگاہوں سے دیکھنا چاہتی تھی۔ اور ابھی تک تو اس نے ارادیہ اور حمزہ سے بھی ٹھیک سے معافی نہ مانگی تھی۔ وہ اپنے آپ کو سفیان کا بھی گنہگار سمجھتی تھی، جسے اس نے چھوٹی سی عمر میں نہ صرف غلط راہ پر لگایا بلکہ اسے اس کے باپ سے نفرت کرنے پر بھی مجبور کر دیا۔ لالا تم مجھے بار بار تنگ کیوں کر رہے ہو، جبکہ میں تمہیں کہہ چکا ہوں کہ میں تم سے نہیں ملنا چاہتا۔ آج تنگ آ کر شاہ نے لالا کا فون اٹھا ہی لیا۔ شاہ میں تمہیں بہت ضروری بات بتانا چاہتا ہوں، بس ایک بار مجھ سے ملو۔ میں جانتا ہوں یہ بات ہماری زندگی کے لیے بہت اہمیت رکھے گی، بس ایک بار میں تمہیں تمہارے باپ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ مجھے اس شخص کے بارے میں کچھ نہیں سننا اور نہ ہی اس کی ذات سے میرا کوئی تعلق ہے۔ میرا تعلق اس سے اسی دن ختم ہو گیا تھا جس دن اس کے پہلو میں نے اپنی ماں کی جگہ کوئی اور عورت بیٹھی دیکھی تھی۔ شاہ میں سمجھ سکتا ہوں تمہاری نفرت، تمہارا غصہ، لیکن یہ بات تمہارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ تم بس ایک بار مجھ سے ملو۔ ٹھیک ہے، تم آج شام میرے آفس آ جاؤ، لیکن ابان کے بارے میں تم کوئی بات نہیں کرو گے۔ شاہ نے اس سے ملنے کے لیے شرط رکھی، جو لالا نے فوراً قبول کر لی۔ شام ہوتے ہی لالا اس کے آفس کے لیے نکل گیا، لیکن شاہ کے آفس کے باہر پہنچتے ہی ایک تیز ترین ٹرک اس کی طرف آیا جو اسے کچل کر آگے بڑھ گیا۔ آہستہ آہستہ لالا کی آنکھیں بند ہونے لگی، جبکہ اس کے دماغ میں نگین، ابان، گنوا اور آمنہ کی چیخیں گونج رہی تھی۔ جلد ہی وہاں لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا۔ جب تک لالا کی سانسیں چلتی رہی، لالا نے بس اتنا ہی کہا کہ اسے شازر شاہ سے ملنا ہے۔ اس کے آفس کے باہر اس طرح کا لالا کا اچانک ایکسیڈنٹ بہت ساری میڈیا کو اپنی طرف راغب کر گیا تھا۔ شاہ کو جیسے ہی اس کے ایکسیڈنٹ کی خبر ملی، وہ ہسپتال پہنچا۔ یہ سچ تھا، اسے لالا سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ وہ ابان کا باپ تھا۔ اگر اس سے کچھ ہو جاتا تو ابان کی تکلیف کی وجہ بنتا تھا، اور اب وہ خواب میں بھی کبھی ابان کو تکلیف دینے کے بارے میں نہیں سوچ سکتا تھا۔ ڈاکٹرز نے شاہ کو کوئی امید نہ دلوائی تھی، بس خدا سے دعا کرنے کا کہا تھا۔ ایکسیڈنٹ اتنا خطرناک تھا کہ لالا کی جان بچنا مشکل تھا۔ لالا کو جتنی دیر ہوش رہا، اس نے بس اتنا ہی کہا کہ اسے شاہ سے ضروری بات کرنی ہے، وہ اسے کچھ بتانا چاہتا ہے۔ ایسی کون سی بات تھی جو شاہ کو بتانا اتنا ضروری تھا؟ وہاں کھڑے لوگوں نے شاہ کو بس اتنا ہی بتایا کہ وہ اس سے ملنا چاہتا تھا، اس سے کوئی بات بتانا چاہتا تھا۔ ایسی کون سی بات تھی جو لالا کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھی؟ پہلے نہ سہی، لیکن اب شاہ کو یہ بات جاننے کا تجسس ضرور ہو گیا تھا، لیکن اس بارے میں وہ ابان کو کچھ بھی بتانے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ابان کے لیے کوئی بھی جھٹکا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اس کا دل کمزور ہے، اسے کوئی بھی سیریس بات نہ بتائی جائے۔ اور سچ تھا، اب شاہ کی زندگی میں ابان کے علاوہ
اور کوئی اتنی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ اپنی تمام تر ہمت جمع کر کے آج جو وہ اپنے شہزادے سے ملنے کے لیے جا رہی تھی، وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کا سامنا کیسے کرے گی۔ کیا وہ اسے پہچان پائے گا؟ جب وہ آخری بار اس سے ملا تو صرف 10 سال کا تھا۔ کیا وہ اب بھی اس کا چہرہ پہچانتا ہوگا؟ کیا شاہ اپنی آنی کو آج بھی یاد کرتا ہوگا؟ نہ جانے کتنے ہی سوالوں کے ساتھ نگین آج شاہ کے آفس کی جانب چل دی تھی۔ آج شاریز، گنوا اور اماں کی فلائٹ تھی ملتان سے کراچی۔ اپنا شہر چھوڑ کر دوسرے شہر جانا بھی مشکل ہوتا ہے جہاں آپ نے اپنا بچپن گزارا ہو، اپنی زندگی کے خوبصورت ترین لمحات جیے ہوں۔ شاریز کے دوستوں نے بہت کہا کہ وہ اپنا گھر بیچ دے، لیکن شاریز اپنی محنت کا پہلا خریدا ہوا گھر نہیں بیچنا چاہتا تھا۔ یہ اس کی ماں کی خواہش تھی۔ ابان اور حمزہ انہیں ایئرپورٹ لینے آئے تھے، جبکہ شاہ بزی ہونے کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا تھا، ورنہ ابان کو خوش کرنے کے لیے وہ اس کے ساتھ یہاں بھی آنے کو تیار تھا۔ ابان گنوا سے ملنے اسے لینے ایئرپورٹ جانا چاہتی تھی۔ ابان کی خوشی دیکھتے ہوئے اس نے اسے ایئرپورٹ جانے کی اجازت دے دی، لیکن حمزہ کے ساتھ ابان اور گنوا اتنے دنوں بعد ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش تھی۔ وہ لوگ پہلے اپنے فلیٹ میں گئے، جو کہ شاریز کو تو نہیں، گنوا کو بہت پسند آیا۔ گنوا شروع سے ہی حقیقت پسند تھی۔ اس کے خواب کوئی بڑے بڑے خواب نہ تھے۔ وہ ہمیشہ سے ایک سادہ زندگی گزارنا چاہتی تھی، ایک عام سا شوہر، ایک عام سا گھر۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی شہزادہ خوشیاں لے کر آئے گا، لیکن سچ تھا، اس کی زندگی میں آنے والا شخص شہزادے سے کم نہ تھا۔ اگر وہ اس کی بڑی بڑی خواہشات کو پورا نہیں کر سکتا تھا تو ان کے لیے وہ اس سے وعدے بھی نہیں کرتا تھا، بس جو اس کے بس میں ہوتا وہ اس کے لیے کر دیتا، اور گنوا اسی میں خوش تھی۔ اس نے گنوا کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ ایک عام سا شخص ہے اور ایک عام سے شخص کی طرح ہی اس کی خوشیوں کا خیال رکھے گا۔ ان کی شادی ضرور فلمی ہے، لیکن وہ اس سے کسی بھی قسم کی ہیرو پنتی کی خواہش نہ رکھے۔ شاہ لالا کے پاس رکنا چاہتا تھا اور رکتا بھی، اگر آج حمزہ وہ والی میٹنگ اٹینڈ کر لیتا، لیکن ابان نے حمزہ کو گھر بلا لیا کیونکہ انہیں ایئرپورٹ جانا تھا۔ وہ ابان سے لالا کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں چھپانا چاہتا تھا، اسی لیے یہ میٹنگ اٹینڈ کرنا ضروری تھا، ورنہ حمزہ کو پتہ چل جاتا تو یہ بات ابان تک بھی پہنچ سکتی تھی۔ میٹنگ میں بھی اس کا دھیان لالا کی طرف ہی رہا۔ آخر وہ اسے کیا بتانا چاہتا تھا؟ سر، آپ سے ملنے کوئی آیا ہے، اس کی سیکرٹری علیزہ نے آ کر بتایا۔ علیزہ، اس وقت میرا کسی سے ملنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، تم منع کر دو، شاہ نے بیزاری سے کہا۔ سر، میں ضرور منع کر دیتی، لیکن وہ زبردستی اندر آ رہی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ اگر میں نے انہیں یہاں اندر نہ آنے دیا تو ٹھیک ہے، اسے بھیج دو، شاہ نے غصے سے کہا، جبکہ علیزہ اپنا سا ہی منہ لے کر بیٹھ گئی، جو نہ جانے کیا کیا بتانا چاہتی تھی۔ شاہ کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھی اسے جلدی جلدی فارغ کرنا چاہتا تھا۔ اس کا ارادہ گھر جانے کا تھا۔ اس کا سارا دھیان ابھی صرف اور صرف لالا پر تھا، جب اچانک اس کی نظر دروازے پر کھڑے وجود پر پڑی۔ ایک پل کے لیے اسے لگا شاید کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ وہ بے یقینی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، لیکن وہ کوئی خواب نہیں تھا۔ شاہ جیسے برف کا ہو چکا تھا، پتھریلی نظروں سے سامنے کھڑے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ بے یقینی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور ان میں آنسوؤں کی وجہ سے سامنے کھڑا وجود دھندلا سا گیا۔ آنسو نگاہوں سے چھلکے تو وجود ایک بار پھر سے نمایاں ہوا۔ شاہ نے آگے بڑھ کر بے اختیار انہیں اپنے سینے سے لگا لیا۔ ایک وقت تھا جب شاہ ان کے سینے میں اپنا منہ چھپاتا تھا، اور آج انہیں اپنے ساتھ لگائے دہاڑے مار کے رو رہا تھا۔ بلک بلک کر روتا ہوا شاہ آج بھی 10 سال کا ایک بچہ بن چکا تھا۔ یہ آنسوؤں کا سمندر اس نے 20 سال سے اپنے اندر رکھا تھا۔ کوما سے باہر آنے کے بعد وہ سب سے پہلے اسی وجود کی تلاش میں تو گھر گیا تھا، لیکن وہاں اسے کچھ نہ ملا، اور آج یہ آنسو اس کی آنکھوں سے رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ علیزہ جو اس عورت کو چھوڑنے یہاں آئی تھی، شاہ کو روتے دیکھ کر واپس پلٹ گئی۔ آنی، میں نے بہت ڈھونڈا آپ کو، ہر جگہ ڈھونڈا، میں گھر بھی گیا، وہاں بھی ڈھونڈا، کوئی نہیں ملا مجھے۔ میں بہت رویا، بہت ڈر لگ رہا تھا۔ ان لوگوں نے ماما کو بھی جلا دیا۔ ماما بھی بہت رو رہی تھی
کسی چھوٹے بچے کی طرح بولتے بولتے شاہ زمین پر بیٹھ گیا۔ نگین بھی اس کے ساتھ بیٹھی۔ جب شاہ نے زمین پر لیٹتے ہوئے اپنا سر اس کی گود میں رکھ دیا، کتنا تڑپا تھا وہ اس لمس کے لیے۔ آپ کیوں چلی گئی تھی آنی؟ آپ کو پتا تھا نا میرا کوئی نہیں ہے آپ کے بغیر۔ آپ کو پتا تھا آپ کا مغرور ناک والا شہزادہ آپ کے پاس آئے گا۔ کیوں چلی گی مجھے چھوڑ کر؟ بتائیں، روٹھے انداز میں کہتے ہوئے شاہ ایک بار پھر سے رو دیا، جبکہ اسے اپنے مہربان وجود میں سمیٹنے لگی۔ نگین بھی بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اب میں کبھی آپ کو خود سے دور نہیں جانے دوں گا، آپ ہمیشہ میرے پاس رہیں گی، نہیں جائیں گی نا مجھے چھوڑ کر؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ جب اس کا چہرہ چومتے ہوئے نگین نے بے اختیار نام گردن ہلائی اور شاہ نے ایک بار پھر سے اپنا سر اس کی گود میں رکھ دیا۔ پیارے دوستو، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ شکریہ۔